मसीह यीशु के अजीम और जलाली नाम में नादरीन आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। एक खूबसूरत शेर याद आ गया कि उठो वगरना हशर नहीं होगा फिर कभी, दौड़ो ज़माना चाल क़यामत की चल गया। मेरा आज का मौजू पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी के मुतल्लिक़ चंद गुज़ारिशात आपके गोश गुजार करना है। आप हैरान होंगे कि बाइबल सोसाइटी जो कि एक मुक़द्दस अदारा था और ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि पूरी दुनिया के मसीही उसे इज़्ज़त और तकरीम की निगाह से देखते थे, लेकिन जब से एक नाम नहाज स्कॉलर जनाब एंथनी लैमुएल इस पर विराजमान हुए सेक्रेटरी की सीट पर, तो उन्होंने बड़े बड़े जौहर दिखाए, बड़े बड़े कारनामे दिखाए और मैं आज आपके सामने वो कारनामे रखना चाहता हूँ। मैं मुखातब हूँ पाकिस्तान के तमाम बिशप साहबान से, तमाम पादरियों से, तमाम फादर्स और सिस्टर से और ख़ुसूसी तौर पर जनाब जमील नासर से और ख़ुसूसी तौर पर जनाब प्रोफेसर टोनी विलियम से, पादरी ज़ियाल मसीह साहब से, जनाब थॉमस मसीह से और जनाब जोशुआ डॉक्टर जोशुआ साहब से, और भी जितने सेमिनरीज़ के पाकिस्तान ऑल ओवर द पाकिस्तान जितनी सेमिनरीज़ हैं उनके प्रिंसिपल से, उनके प्रोफेसर्स से, सबसे मैं आज मुखातब हूँ कि आप बड़े बड़े अच्छे ओहदों पे विराजमान हैं और बड़े अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन शायद मसरूफ़ियत की वजह से आपको वक्त नहीं मिला, इसलिए बाइबल सोसाइटी के नए कारनामों पर आपकी नज़र भी नहीं गई। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चाइना ने एक ख़बर के ज़रिए, और किसी ने भी इस ख़बर को अनाउंस किया कि चाइना का ये कहना है कि जितने भी मज़ाहिब, ख़ुसूसी तौर पर उन्होंने इस्लाम और मसीहत को हिट किया है कि बाइबल और कुरान अगर इश्तराकियत की मुखालफत करते हैं तो हम इनको ख़त्म कर देंगे, इनके नए तराजम अपनी मर्ज़ी से कराएंगे और आहिस्ता आहिस्ता इनको ख़त्म करेंगे। ये एक साजिश है। आप ज़रा ये वीडियो क्लिप दिखा दें प्लीज़। जी, तो अब मैं आपको इनके कारनामे बताऊं कि बाइबल सोसाइटी का काम था कि ये अरसा दराज से, सदी से ज़्यादा अरसा हो गया बाइबल छाप रहे थे। आपको यही काम करना चाहिए था जो आपका काम था। वो पंगा आपको कभी भी नहीं लेना चाहिए था जिस पर आपको दस्तरस नहीं, जिसकी आपको अलफ़बे का पता नहीं है। तो आपने जैक ऑफ ऑल ट्रेड बनने की कोशिश की, चैम्पियन बनने की कोशिश की और कौम का बेड़ा गर्क कर दिया। और मैं आपको बताऊं कि जनाब एंथनी लैमुएल साहब को कहीं से इशारा मैंने दे दिया है, फंडिंग हुई है और ये करोड़ों अरबों में हुई है। और इसकी भी मैं कहूँगा कि JIT बनाई जाए और इसकी इंक्वायरी की जाए और इसको करारे वाक़ई सज़ा दी जाए। और मैं इनके ख़िलाफ़ जो अभी पादरी अज़हर भी आए हैं और जनाब एंथनी लैमुएल साहब और जनाब चेयरमैन बाइबल सोसाइटी डॉक्टर लियाकत कैसर साहब, इन तीनों के ख़िलाफ़ कोर्ट में केस करने जा रहा हूँ। और आप नाज़रीन जितने लोग सुन रहे हैं और मेरे स्पीच सुनने के बाद मेरे साथ इत्तेफाक करते हैं तो मुझे ईमेल करें, मुझे फ़ोन करें ताकि मैं कोर्ट में आपका भी नाम दे सकूं। और मैं इन पर हर्जाने का दावा भी करूंगा क्योंकि मेरे ईमान को ठेस पहुंची है, मेरे जज्बात को ठेस पहुंची है और आने वाले दिनों में पाकिस्तानी मसीहत को भी इससे ख़तरा लाहक है जो इन्होंने साजिश की है। अब मैं साजिश बताऊं, ये किताब छपी है, फोकस कीजिए इसको ज़रा। अच्छा जनाब, ये कोई लिबरल स्कॉलर्स के मज़ामीन इसमें डाल दिए गए जिन्होंने अपने अपने ख़यालात का इजहार किया। मैं बताता चलूँ आपको कि क्या क्या कह रहे हैं जी लिबरल स्कॉलर। जनाब सफ़ा नंबर 118 पे लिखा है इस किताब में, हमारे पास यसु मसीह के बिल्कुल सही अल्फाज का
کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے۔ صفحہ نمبر 118 کتاب ہے متتبعی کلام مقدس۔ یہ جناب کسی مسلمان سے ترجمہ کروایا یا کسی قادیانی سے ترجمہ کروایا گیا ہے، یہ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں، کیونکہ اس کا جو عنوان ہے یہ ہے متتبعی کلام مقدس۔ کسی کرسچن کو یہ والا لفظ ہی نہیں پڑھنا آتا، اور نہ کوئی کرسچن ایسا ترجمہ کر سکتا ہے۔ اور بائبل سائٹی کے عہدے داران نے بھی جب اس کو انگریزی میں لکھا تو وہ میں پڑھ کے بتا دوں غلط لکھا ہے متتبع کلام مقدس، یہی غلط لکھا۔ اگر آپ کو نہیں پڑھنا آتا تو دوسرے کسی کو پڑھنا آئے گا۔ اس کا مطلب یہ کام کسی اور نے کیا ہے اور فنڈنگ بھی کسی اور نے کی ہے۔ اچھا، تو ایک تو یہ بات کہ جی مسیح یسوع کے الفاظ کا ہمارے پاس صحیح الفاظ کا ذخیرہ یا وہ ریکارڈ موجود نہیں ہے، شاباش۔ اچھا، دوسرا صفحہ نمبر 121 میں لکھا ہے کہ شروع میں جو پاک نوشتے لکھتے تھے وہ ان کو پاک نوشتے نہیں سمجھتے تھے، اپنے جیسے کسی مسیحی کی لکھی ہوئی انجیل کی نقل کر رہے ہوتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحاون تو یعنی ایسے ہی غلطی ہو جاتی تھی ان سے، لیکن بعض اوقات ارادتاً تبدیلیاں بھی کر دیتے تھے۔ یہ جناب اینتھنی لیمول صاحب کا کارنامہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اور پھر آگے جا کے صفحہ نمبر 123 پہ لکھا ہے کہ کوئی ایک آیت نہیں ہے جس پر سارے کلمی نسخے، یونانی نسخے، تلاوت ناموں کے نسخے، دیگر زبانوں کے نسخے اور آباء کلیسیا کی تصانیف متفق ہوں۔ بہت سارے اختلافات اہم ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے خاص مشکل ہے جی۔ پھر صفحہ نمبر 124 پہ آ کے کہتے ہیں کہ دانستہ یا ارادی تصرفات، یہ جو تصرفات کا لفظ ہے یہ کرسچن نہیں لفظ استعمال کرتے، اور یہ آپ کے ساتھ دھوکہ کرنے کے لیے لفظ استعمال کیا گیا۔ اس کا مطلب ہے جان بوجھ کر تبدیلیاں کرنا، تصرفات کا لفظ کیا، یہ بھی فراڈ ہے آپ کے ساتھ کہ کرسچن جیسے پڑھنے والے اکثریت پڑھنے والی ہے ان کو سمجھ ہی نہ آئے کہ لکھا کیا ہے۔ اور نئے عہد نامہ کی تحریروں کی نقلیں تیار کرتے ہوئے نقل نویس بعض اوقات متن میں تصرفات یعنی تبدیلیاں کر دیتے تھے، بعض تصرفات دانستہ یا ارادی ہوتے تھے تاکہ اسلوب بیان بہتر ہو جائے وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ کتاب، اس کتاب کے بارے میں میں نے پادری ضیاء المسیح صاحب سے درخواست کی کہ آپ یہ فوٹو کاپیاں لے کے جائیں، میں نے ان کو بھیجی کہ آپ ملیں ان سے، انہوں نے اپوائنٹمنٹ لی، بات کی، اینتھنی لیمول صاحب نہیں مانے، انہوں نے کہا نہیں جی یہ ٹھیک ہے، وہ بڑا اسکالر ہے، اس کا بڑا چرچ ہے تو یہ ٹھیک ہے۔ تو پھر میں نے جناب لیاقت کیسر صاحب سے بھی درخواست کی، ٹیلی فون کیا کہ میں کورٹ میں جا رہا ہوں، انہوں نے درخواست کی کہ پادری صاحب کورٹ میں ایک دم نہیں جانا چاہیے، پہلے بات کرنی چاہیے۔ تو میں نے کہا میں آپ سے بات کر رہا ہوں، تو انہوں نے کہا مجھے بھیجیں، میں نے ان کو بھیجا، جو کہ چیئرمین ہیں بائبل سائٹی کے۔ پہلی بات وہ کہتے مجھے پتہ ہی نہیں ہے اس کتاب کے بارے میں، تو آپ چیئرمین ہیں تو آپ کو صرف عہدہ لینے کا شوق تھا، سیٹ پہ بیٹھنے کا شوق تھا، کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بائبل سائٹی کر کیا رہی ہے۔ اور انہوں نے، بہرحال میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میری آواز کو اینتھنی لیمول تک پہنچایا، لیکن اس کا رزلٹ کوئی نہیں نکلا۔ تو پھر میں نے ابھی سنا تھا کہ اینتھنی لیمول صاحب چلے گئے ہیں، تو پادری دوسرے کیا ان کا نام وہ آ گئے ہیں، تو اظہر صاحب کو میں نے کال کی، انہوں نے کہا جی آپ مجھے یہ چیزیں بھیجیں، میں کمیٹی میں رکھوں گا۔ میں نے بھیج دی، 20-25 دن کے بعد میں نے کہا، تو انہوں نے کہا جی میں نے سر سے بات کی۔ میں نے کہا کون سے سر سے بات کی؟ جی اینتھنی لیمول صاحب سے۔ تو میں نے کہا وہ ابھی تک ادھر ہی ہیں؟ انہوں نے کہا جی ابھی تک ادھر ہی ہیں۔ تو سر کہتے ہیں نہیں اس میں کوئی غلطیاں نہیں ہیں، نہیں ہاں کہ بائبل بدلی ہوئی تو ہے نا، تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں جی ابھی اس میں بھی میں بات کرتا ہوں۔ دوسری بات کہ یہ جناب نے کتاب چھاپی ہے مطالعاتی اشاعت، یہ دیکھیں مطالعاتی اشاعت، یہ بھی کتاب چھاپی ہے، اس کا بھی کارنامہ بتاتا چلوں کہ اس میں صفحہ نمبر 1724 پہ انہوں نے لکھا کہ اشاعربانی دراصل بت پرستوں کی رسم تھی،
اور وہ جو دیوتا تھا وہ بھی اس کے ماننے والے یہی خیال کرتے تھے کہ شاعربانی میں شرکت کرنے سے ایک نئی پیدائش ہو جاتی ہے۔ یہ اینتھنی لیمویل صاحب کے کارنامے ہیں مطالعاتی عشائت کے اندر۔ حال ہی میں مجھے تو پتہ نہیں تھا، کسی شاگرد نے مجھے یہ بھی بھیج دی کہ بھئی ایک اور کارنامہ بھی آ گیا۔ یہ دیکھیں انسائکلوپیڈیا آف بائبل انہوں نے چھاپی ہے اور اس کو جامع الکتاب کا نام دیا۔ اس کے اندر بھی انہوں نے وہی باتیں لکھی کم و بیش۔ کہتے ہیں یہ صفحہ نمبر 20 کے اوپر کہتے ہیں کہ بعض دفعہ لکھاری اپنی مرضی سے کچھ چیزوں کو اپنے نقطہ نظر اور اپنے الفاظ کے مطابق ڈھال دیتے تھے۔ یہ 3 باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ سازش یہ ہے کہ جس شخص نے، جس ادارے نے، جس ملک نے فنڈنگ کی ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ بائبل کو ختم کر دیا جائے، بائبل سوسائٹی کو اور کرسچینٹی کو ختم کر دیا جائے، تاکہ ان کی اشتراکیت ایک دفعہ پھر دنیا میں مضبوطی پکڑے۔ اور جناب اینتھنی لیمویل صاحب ان کے اعلی کار بن کے یہ 3 کارنامے میں نے آپ کو بتا دیے۔ تو میں اس پہ کورٹ میں مقدمہ کرنے جا رہا ہوں۔ آپ لوگوں سے میری درخواست ہے کہ میری آواز بنے، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، بلکہ اپنی اگر آپ ویڈیو بنا سکتے ہیں تو وہ بھی بنائیں، اور وہ سارا مواد لے کے میں کورٹ میں جاؤں گا۔ میں کل یا پرسوں 2-3 دن کے اندر ان کو لیگل نوٹس، ان 3 شخصیات کو، جناب پادری لیاقت کیسر صاحب کو، کیونکہ وہ بائبل سوسائٹی کے چیئرمین ہیں، آپ کی مرضی کے بغیر یہ ہمارے خلاف سازش نہیں ہو سکتی۔ تو میں تو پھر یہی سمجھوں گا کہ آپ اس سازش میں شریک ہیں۔ تو یا آپ کو ربڑ سٹیمپ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، یا تو آپ تسلیم کر لیں کہ میں صرف ربڑ سٹیمپ تھا، میرا کوئی قصور نہیں ہے، اور ان کے خلاف آ کے وعدہ معاف گواہ بن کے گواہی دے دیں، پھر تو ٹھیک ہے۔ ادروائز پادری اظہر اور اینتھنی لیمویل، ان کے خلاف میں کورٹ میں جانے کا ارادہ رکھتا ہوں، کیونکہ یہ مسیحیت کے خلاف بہت بڑی سازش ہے۔ یاد رہے کہ میں بائبل سوسائٹی کے خلاف نہیں ہوں، میں دادا پردادا سے کرسچن ہوں اور ایک ایماندار ہوں، اور جو لوگ مجھے جانتے ہیں کہ میں بائبل کا کتنا ماننے والا ہوں، وہ میری طبیعت کو بھی سمجھتے ہیں۔ میں کتنا مسیحی ہوں آپ میری طبیعت کو سمجھتے ہیں۔ تو بائبل سوسائٹی کے میں خلاف نہیں ہوں، لیکن اس کام کے میں خلاف ہوں۔ ایک اور نقطہ آپ کو سمجھا دوں کہ مسلمان تو صدیوں سے یہ راگ الاپ رہے ہیں کہ بائبل بدل گئی ہے، بائبل بدل گئی ہے، بلکہ ان کا کہنا یہ بھی ہے کہ اسلام کے معرض وجود میں آنے کی وجہ یہی ہے کہ بائبل بدل گئی۔ تو اب اگر آپ ہمارے سامنے ڈبیٹس کے اندر، بہت سارے ڈبیٹر نے یہ کتاب ہمارے سامنے رکھ دی کہ آپ کی بائبل سوسائٹی مان رہی ہے کہ بائبل بدل گئی، کرسچن نے بائبل خود بدلی، مسیح یسوع کے الفاظ کا آپ کے پاس ریکارڈ نہیں ہے، اور کرسچن نے دانستہ بائبل بدلی، تو اب آپ کا مسیحی رہنے کا کوئی جواز باقی نہیں، لہٰذا آپ مسلمان ہو جائیں۔ جناب میری آرگومنٹ بڑی سمپل ہے کہ اگر تو آپ یہ مانتے ہیں کہ بائبل بدل چکی ہے اور کرسچن نے خود بدلی ہے، تو پھر بائبل سوسائٹی بند کر دیں۔ بائبل سوسائٹی سٹیک ہولڈر ہے بائبل کی، کرسچن فیتھ کی، اس سے آپ ہٹ گئے، آپ نے ایڈمٹ کر لیا جی ہم نے بائبل بدل لی ہے، تو پھر بائبل سوسائٹی بند کر دیں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں بائبل سوسائٹی ہم نہیں بند کریں گے، تو پھر اس سے آسان طریقہ یہ ہے کہ یہ 3 کتابیں یہ بند کر دیں۔ اس کے اندر جو خرافات آپ نے ڈال دی ہیں، اس وجہ سے یہ کتابیں جو مارکیٹ میں گئی ہیں وہاں سے اٹھائیں اور اپنا معذرت نامہ جاری کریں، اس کو نیٹ پہ جاری کریں، پریس کانفرنس کے ذریعے جاری کریں کہ آپ سے بلنڈر ہوا یا آپ نے رشوت لے کے یہ کام کیا، جو بھی ہے۔ اور ویسے مجھے پتا ہے کہ اگر تو آپ کی مٹھی گرم کی گئی ہے تو آپ کبھی بھی معذرت نہیں کریں گے اور نہ یہ کتابیں بند کریں گے، اور اس لیے ہمیں کورٹ لازمی جانا پڑے گا۔ دوبارہ اپنی دلیل دہرا دوں کہ اگر تو بائبل بدل چکی ہے تو پھر بائبل سوسائٹی کو کھلا رکھنے کا کوئی جواز نہیں ہے، بائبل سوسائٹی بند کر دیں۔ اگر بائبل سوسائٹی کھلی رکھنی ہے تو ان 3 کتابوں کو بند کر دیں، سمپل بات، ہمارا مقصد حل ہو جائے گا۔ بہتر یہی ہے کہ آپ ان 3 کتابوں کو بند کر دیں، اور بائبل سوسائٹی کھلی رہنی چاہیے، کیونکہ وہ ہماری تبلیغ کا حصہ ہے اور مسیح یسوع کے حکم کی تکمیل ہے۔ میرے ساتھ اچھا، پھر میں نے سنا کہ پادری اظہر یا لیمویل صاحب
یہ بھی لوگوں کو کہتے ہیں جی پاکستان میں صرف ایک ہی بندہ ہے، وہ پادری شفیق ہے جو ہماری مخالفت کر رہا ہے، باقی کسی کو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ باقی لوگ پڑھتے کتنا؟ مجھے کوئی بندہ بتا دے جس نے آپ کی یہ ساری کتاب پڑھی ہو، ایک بندہ بتا دے۔ پڑھتے ہی نہیں ہیں جب، تو ان کو کیا پتا کہ آپ کیا لکھ رہے ہیں؟ لوگوں کو پڑھنے کا تو اب شوق ہی نہیں ہے، لوگ مصروف بہت ہیں۔ یہ ذمہ داری جو کام میں کر رہا ہوں یہ دراصل سیمنریز کے پرنسپلز اور سیمنری کے اساتذہ کی، سیمنری کے اسٹوڈنٹس کی، پادریوں کی، بشپوں کی تھی۔ لیکن اب میں کیا کہوں کہ آپ ستو پی کے سوئے ہوئے ہیں تو میں آپ کا علاج نہیں کر سکتا۔ بہرحال میں یہ کام کرنے والا اکیلا نہیں ہوں، پورے پاکستان کے اندر میرے بہت سارے ہم نوا ہیں۔ جب کورٹ میں کیس جائے گا تو ان کے شناختی کارڈ ساتھ لگے ہوں گے، آپ کو سمجھ آئے گا۔ اس وقت میرے ساتھ تھامس مسیح جو میرا اسٹوڈنٹ بھی ہے اور سی ڈی اے کا ممبر بھی ہے، سی ڈی اے اسٹینڈس فار کرسچن ڈبیٹ اکیڈمی، تو یہ بھی چند الفاظ کہنا چاہے گا، آپ کو پتہ چل جائے کہ کیا یہ میرے ساتھ ہے یا نہیں۔ خدا یسوع کے نام میں آپ تمام کو میرا سلام۔ میں پادری شفیق کے ساتھ 100% متفق ہوں، اور یہ صرف کتابوں ہی کا مسئلہ نہیں ہے یا چند لائنوں کا مسئلہ نہیں، یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، اور اس معاملے کے لیے ہم آخری حد تک جائیں گے، اور جہاں تک جانا پڑے ہم جائیں گے۔ اور یہ جو معاملات ہیں، یہ ایسے جملے ہیں جو مسیحی ایمان کو ٹھیس پہنچانا چاہتے ہیں، جو صدیوں سے بائبل مقدس کی جو صداقت محفوظ ہے اس کو ٹھیس پہنچانا چاہتے ہیں، اور یہ سازش ہے، اور یہ کتاب مقدس کے عشائد یا لبرلزم کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں لوگ۔ تو کرسچینٹی یا وہ جو لوگ جو ایماندار ہیں ہمارے ساتھ ہیں، میں پادری شفیق کے ساتھ ہوں، اور ہمارے ساتھ ایسے بہت سے ایماندار ہیں جو چپ نہیں بیٹھیں گے، اس کی آخری حد تک جائیں گے۔ شکریہ۔ میں نے اپنی گزارشات ناظرین آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، اور مجھے پتہ ہے یہ مشکل کام ہے۔ میں پہلے ہی بہت بدنام ہوں کیونکہ میں سچ کہہ دیتا ہوں، لیکن میں یہ بتاتا چلوں کہ جو حرف حق ہے اور جذبوں کی صدا بھی، اس حرف کے لکھنے پہ مقرر ہے سزا بھی۔ تو ہمیں نہ تو کوئی خوف ہے، ایمان کی خاطر ہمیں اپنی جانوں کے نذرانے بھی دینے پڑے تو ہم دے دیں گے۔ آخر میں ایک شعر سناتا جاؤں کہ ہم کل بھی سرےدار صداقت کے امی تھے، ہم آج بھی انکار حقیقت نہ کریں گے۔ شکریہ۔ خداوند مسیح یسوع کے قادر نام میں آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ آج ہم ایک ویڈیو جو وائرل کی گئی جناب شفیق کنول کی طرف سے 8 مئی 2020 کو، جس کی وجہ سے کرسچن کمیونٹی میں کئی لوگوں میں کافی پریشانی پیدا ہوئی۔ ایک موقع ایسا ہے کہ ہمارے ملک میں کرونا وائرس کی وجہ سے پہلے ہی لوگ پریشان تھے، اور خاص طور پر کرسچن کمیونٹی ہٹ ہوئی۔ موقع تو تھا کہ ہم متحد ہو کر پہلے اس مشکل میں سے اکٹھے مل کر نکلتے، دعائیں کرتے، اور ہمارا اتحاد زیادہ ہوتا۔ لیکن اینی وے، میں بحیثیت پریزیڈنٹ پاکستان بائبل سوسائٹی یہ پبلکلی کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان بائبل سوسائٹی اسٹینڈس فار دی بائبل، دی ورڈ آف گاڈ۔ بائبل سوسائٹی کا یہ موقف ہے، بلکہ ان کا ایمان ہے، ہماری بنیاد ہے کہ کلام مقدس الہامی کتاب ہے، یہ لا تبدیل خدا کا کلام ہے، لاختہ ہے اور زندگی بخشتا ہے، جس کے الفاظ میں روح القدس کا دم ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی اس کو پڑھتا ہے اس کو تازگی، بحالی، زندگی اور نجات ملتی ہے۔ اس ویڈیو میں یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ شاید پاکستان بائبل سوسائٹی کسی ایسی سازش میں انوالو ہے کہ بائبل مقدس جو ہے وہ انہوں نے چینج کر دی ہے یا چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں پبلکلی کہنا چاہتا ہوں
کہ بائبل سوسائٹی میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں، اسی کلام مقدس کو سمجھنے کے لیے، اس کی ڈیپتھ کو اپریشیٹ کرنے کے لیے بائبل سوسائٹی بعض اوقات ایسے پروجیکٹس، لٹریری پروجیکٹس سر انجام دیتی ہے کہ ہمارے ایماندار لوگ وہ جب ان کتابوں کو پڑھیں گے تو بائبل مقدس کے ارد گرد جو وسیع تر سیاق و سباق ہے، کانٹیکسٹ ہے، اس میں وہ خدا کے کلام کو پڑھیں اور اپنے ایمان کو زیادہ سے زیادہ اپریشیٹ کریں، اس میں مضبوط ہوں۔ اس لیے ہم بائبل سوسائٹی کی طرف سے کتابیں یہ چھاپتے ہیں، جس کو ہمارے پیارے بھائی شفیق کنول نے پنگا کہا ہے۔ میرے نزدیک تو یہ کوئی اسکالرلی نہ زبان ہے اور نہ ہی یہ ایکیڈیمک اپروچ ہے۔ انہوں نے مثال کے طور پر ایک بائبل سوسائٹی کی کتاب ہے جو ہم نے چھاپی، کتاب مقدس مطالعاتی اشاعت۔ مجھے ایک طرح سے خوشی بھی ہے کہ اس کتاب کے 2504 صفحات ہیں۔ شفیق کنول صاحب نے صرف ایک صفحے پر ایک ان کی نگاہ میں غلطی نکالی اور مسیحی ایمان کے خلاف بائبل سوسائٹی نے گویا سازش کر دی ہے۔ میں ان کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی ویڈیو سننے کے بعد میں نے پھر ان کا کوٹ کیا ہوا صفحہ پھر سے پڑھا۔ کاش وہ بھی اس کو پورے کانٹیکسٹ میں پڑھتے۔ رائٹر نے ٹائٹل دیا ہے کہ یونانی دنیا میں کلیسیا، کلیسیا جس دنیا میں رہ رہی تھی اور مسیح کی گواہی دے رہی تھی۔ بے شک ان کا اپنے مذہب تھے، ان کے اپنے فلاسفرز تھے، ان کے اپنے دیوی دیوتا تھے، جہاں پر مسیحی بڑی دلیری کے ساتھ خداوند یسوع مسیح کی گواہی دیتے تھے۔ اور اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ان مذاہب کے ماننے والے لوگ وہ قیاس کیا کرتے تھے کہ جب وہ ان کی اپنے مذہب کی رسومات میں شرکت کریں گے تو ان کی رفاقت ان کے دیوتاؤں کے ساتھ ہو جائے گی۔ اور رائٹر نے یہی کہا، میں پڑھ دیتا ہوں، کیونکہ جب وہ عشاء ربانی کی رسم ادا کرتے، یعنی کرسچنز، تو روٹی کھاتے اور مے پیتے تھے، جن کے بارے میں یسوع نے کہا کہ یہ میرا بدن ہے اور میرا خون، اور مرکز کی انجیل کا حوالہ ہے۔ ڈایونیسس ان کا یونانی دیوتا، ان کے بارے میں بھی یہ ایمان تھا ان لوگوں کا، کرسچنز کا نہیں۔ اور لکھا ہے کہ وہ اپنے پیروکاروں کو نئی پیدائش دیتا ہے۔ یہ گریک سوسائٹی میں جو اس دیوتا کی پیروی کرتے تھے ان کا ایمان تھا۔ رائٹر بلکہ کلیئر کرتا ہے کہ یہ اعتقادات مسیحوں کے اس دعوے جیسے معلوم ہوتے ہیں کہ یسوع اپنے لوگوں کی زندگیوں کو پھر سے نیا بنا دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ تو جب رائٹر ان لوگوں کا حوالہ دیتا ہے تو وہ یہ نہیں کہتا کہ مسیحی یہ ایمان رکھتے ہیں۔ پاک عشاء ربانی ایک زندگی بخش بائبل مقدس کے مطابق رسم ہے، جس میں پوری دنیا کی کلیسیا خداوند مسیح کی صلیب اور اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے اور اس کی دوبارہ آمد اس کو یاد کرتی ہے اور بڑے احترام اور پرستش کے ساتھ اس میں شریک ہوتی ہے۔ تو یہ بات بھی میں کلیئر کرنا چاہتا تھا۔ پھر اور میرے دوست میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، جناب اینتھنی لیمویل صاحب، جن کے بارے میں بھی انہوں نے بڑی باتیں کی ہیں، وہ جنرل سیکرٹری ہیں۔ میرے ساتھ جناب ساجد صاحب ہیں، جناب اظہر صاحب ہیں، جن کی تصویر بھی انہوں نے لگائی۔ تو انہوں نے اس کتاب کا
بھی کافی ریفرنسز دیے، میرے دوست اس کے بارے میں گفتگو کریں گے، لیکن میں صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کتاب متبع کلام مقدس، میں حیران ہوا کہ انہوں نے فرمایا کہ کوئی کرسچن یہ ترجمہ کر ہی نہیں سکتا کیونکہ یہ لفظ اتنا مشکل ہے، یا دوسرے لفظوں میں بڑا معیاری ہے کہ کرسچنز تو یہ لفظ استعمال ہی نہیں کر سکتے۔ اب میں یہ سننے والوں پر چھوڑوں گا کہ وہ اس سٹیٹمنٹ کو جو جناب نے دی ہے اس کو کس طرح انٹرپریٹ کرتے ہیں کہ کرسچنز ان کی نگاہ میں کیا ہیں، لیکن میں ان کی کلیریفیکیشن کے لیے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کتاب کا ترجمہ بہت ہی ایک اچھے کرسچن لٹریری آدمی جناب جیکب سیموئل شنوا، جو ابھی بھی زندہ ہیں اور انہوں نے سینکڑوں کتابوں کے ترجمے کیے ہیں، وہ ایک کرسچن ہیں اور ایک آرتھوڈاکس کرسچن ہیں جو بائبل مقدس کو خدا کا کلام مانتے ہیں۔ انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا ہے بقول شفیق صاحب کے کہ یہ کسی قادیانی نے یا کسی مسلمان نے یہ ترجمہ کیا ہے اور بائبل سوسائٹی نے کروایا ہے، یہ سازش کی ہے۔ میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ بائبل سوسائٹی نے کسی قسم کی کوئی سازش نہیں کی۔ انہوں نے باتیں کی ہیں، خداوند یسوع مسیح کا کوئی ایگزیکٹ جو ان کے ورڈز تھے ان کا ریکارڈ نہیں، میرے دوست اس کا جواب دیں گے، لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب مسیح خداوند پیدا ہوئے تو اس وقت اسرائیل میں ارامی زبان بولی جاتی تھی، کیونکہ جب وہ اسیری سے واپس آئے تھے تو عبرانی جو نوجوان نسل تھی وہ بھول چکی تھی، اور عزرا اور نہمیہ کے دور میں ہی ان کو ترجمے کی ضرورت پڑ گئی تھی۔ لیکن جب ہمیں رسولوں کے وسیلہ سے انجیل مقدس کا الہام ملا تو انہوں نے یونانی زبان میں ترجمے کیے، اس لیے ہمیں جو الہام ملا ہے وہ ارامی میں نہیں بلکہ یونانی زبان میں ملا ہے۔ اس لیے اس رائٹر نے یہ کہا کہ ہمارے پاس مسیح کے ایگزیکٹ ارامی زبان کا ریکارڈ نہیں، ہاں چند ایک لفظ ضرور ہیں، مثلا اباہ لفظ ہے، تلیتا کومی ہے، افتح ہے جس کا مطلب کھل جانا۔ تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ میں یہاں پر ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ شفیق صاحب نے اپنے ایمان کے بارے میں بھی بات کی کہ سارا ملک جانتا ہے کہ میرا ایمان کیا ہے۔ مجھے بھی ایک دفعہ انہیں ایف جی اے بائبل کالج میں سننے کا موقع ملا تھا، وہ پروگرام تو ہمارا نہیں تھا لیکن بائبل سکول میں یہ پروگرام کیا گیا تھا، تو میں نے ان کی تعلیم سنی تھی کہ خداوند یسوع مسیح جمعے کو مصلوب نہیں ہوئے تھے۔ یہ کتاب ہمیں بتاتی ہے صفحہ نمبر 68 پر کہ عید فصح کے دوران یسوع مسیح 7 اپریل 30 سن کو بروز جمعہ وہ مصلوب ہوئے تھے۔ کاش وہ یہ بھی پڑھ لیتے اور ان پر کلیئر ہو جاتا کہ خداوند یسوع مسیح جمعے سے پہلے مصلوب نہیں ہوئے تھے۔ کاش ہمیں پبلکلی اس قسم کی ڈیبیٹ نہ کرنی پڑتی، ایسی باتیں کرنی پڑتی کہ ہم مسیحی جو ہیں وہ متحد ہیں، لیکن شاید بعض اوقات ہماری ترقی کے لیے، خیالات کی کلیئرٹی کے لیے اچھا ہے کہ ہم نے یہ گفتگو بھی کی، کیونکہ انہوں نے پبلکلی ہم پر الزامات لگائے، اس لیے ہم پبلکلی ان کا جواب دے رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ میرے ساتھ دوسرے دوست ہیں، وہ بھی اپنا کنٹریبیوشن ضرور دیں گے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ شفیق کمل صاحب نے ایک بات کہی کہ جی کروڑوں اربوں روپے ہمیں آتے ہیں اور ہم نے اس کو استعمال کرتے ہیں، یہ بڑے دکھ کی بات ہے۔ میں ایک چیز بڑی وضاحت سے کہنا چاہتا ہوں، بائبل سوسائٹی کے اکاؤنٹس کی ٹرانسپیرنسی ہے، ہر سال یہ رپورٹ چھپتی ہے، اس رپورٹ میں ہماری آڈٹ رپورٹ چھپتی ہے، تمام فگرز آتے ہیں اور تمام پیمنٹس تھرو بینک آتی ہیں، کمپلیٹلی ٹرانسپیرنسی ہے۔ ہمارے آڈیٹرز ایک بہت تگڑی کمپنی ہے جو انٹرنیشنل لیول کی ہے، یہ ان کی آڈٹ رپورٹ ہے اور یہ ہر سال رپورٹ گورنمنٹ آف پاکستان کے تمام اداروں کو جاتی ہے۔ ایک ایگزامپل میں دینا چاہتا ہوں، آج کل اکنامک افیئرز ڈویژن
میں مست ہو گیا رجسٹریشن. میں صرف ایک مثال دیتا ہوں, کئی ادارے 6 ماہ تک رولتے رہے, کاغذ یہ نہیں, کاغذ وہ نہیں. یہ ہماری گواہی اور خدا کے نام کو جلال ہے. ہم صبح 10 بجے اسلام آباد پہنچے, آفس میں ڈاکیومنٹ سبمٹ کیے, کچھ کوئریز ہوئیں, ہم نے ای میل کیے فوراً ڈاکیومنٹس. 4:30 بجے اکنامک افیئرز ڈویژن کا ایکنالجمنٹ لیٹر لے کر ہمارا سٹاف واپس آیا. یہ ایک بہت بڑی شہادت ہے, ہم اس کے شکر گزار ہیں. خواہ اس کتنی بڑی بات کرنا اچھی بات نہیں تھی. ایک بات میں یہاں سے کہنا چاہتا ہوں, اس کتاب میں سے بہت ساری باتیں کوٹ کی ہے, معذرت کے ساتھ پورا آرٹیکل نہیں کوٹ کیا, نہ پڑھا. اگر جس آرٹیکل کی وہ بات کرتے جس میں سے وہ کوٹ کرتے, یہ صفحہ نمبر 105 سے شروع ہوتا ہے, اور میں یہاں آپ کو پڑھ کے بتانا چاہتا ہوں یہاں کیا لکھتا ہے مصنف. وہ کہتا ہے کہ جو میسوریٹک متن ہے اس کے نسخوں میں پائے جانے والے اکثر و بیشتر اختلافات ہجوں کے اختلافات یا دوسرے ایسے معمولی نوعیت کے اختلافات ہیں, اس میں کوئی شک نہیں وہ ہیں, لیکن اگلی جملہ نہیں پڑھے گئے اور نہ سنیے گا, جن کا متن کے مفہوم اور معنی پر کوئی اثر نہیں پڑتا. تو بہرحال یہ ان کی اپنی سوچ تھی اور ہم نے مناسب سمجھا کہ ہم اس کو رسپونڈ کریں. اور میں دوسری بات کہنا چاہتا ہوں, یہ اس کے جو کنٹریبیوٹرز ہیں اس آرٹیکلز کے, اس کتاب میں رائٹرز ہیں, یہ تمام کے تمام پی ایچ ڈی اسکالرز ہیں, کوئی لبرل اسکالر نہیں ہے. یہ تمام کے تمام متحدہ بائبل سوسائٹی کے سٹاف ہیں جو ترجمے میں ہماری مدد کرتے ہیں. پاکستان کے ساتھ بھی جو کنسلٹنٹ اپوائنٹڈ ہے جو ہماری مدد کرتا ہے وہ پی ایچ ڈی ہے اور ہیبرو لینگویج کا اسکالر ہے. ہمارا کام کنسلٹنٹس کے بغیر نہیں ہوتا, تو خواہ آپ کسی ایک اسکالر کو نہ جانتے ہوئے آپ فتویٰ لگا دیں, یہ کوئی اچھی اور مناسب بات نہیں ہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ اس کام سے یا مطالعاتی اشاعت کے کام سے کوئی کسی کے ہمارے مسیح ایمان کو کوئی مشکل پڑی, ایسی بات نہیں, بلکہ میں سمجھتا مضبوط ہوئی. میں اس میں ایک اور چیز آپ کو کوئکلی بتانا چاہتا ہوں ایمان کے تعلق سے. اگر آپ کتاب کے آخر میں جائیں, اور یہ بڑا خوبصورت چارٹ ہے, یہ جتنے نسخے موجود ہیں گریک کے ہمارے پاس ان کی پوری فہرست ہے. وہ نسخہ نمبر کیا ہے, اس کا ریفرنس نمبر کیا ہے, کون سی لائبریری میں ہے, کون سے شہر کے اندر ہے, کس یونیورسٹی کے اندر ہے, یہ ڈیٹیل ساری یہاں پر ہم نے دی ہوئی ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ کلام مقدس کی تصدیق اس کی تائید کرتی ہے. اس کے ٹائٹل پر شفیق صاحب نے اپنی دلائل دی. میں بتانا چاہتا ہوں جیکب سیمل صاحب, جس طرح لیاقت صاحب نے فرمایا, انہوں نے سوچ سمجھ کے مشورہ دیا, کیونکہ اس کا مطلب ہے معتبر, اس کا مطلب ہے قابل اعتبار, اور اس کا مطلب ہے معقول. اور یہ جو آرٹیکلز اسکالرز نے لکھے, ان کا لکھنے کا مقصد تھا کہ اس کی کرٹیک کر کے ثابت کریں کہ واقعی یہ کلام معتبر ہے, قابل اعتماد ہے اور یہ معقول ہے. آخر میں اپنے تمام مسیحی بہن بھائیوں سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ اگرچہ یہ ویڈیو ہم نے اتنی لمبی نہیں بنائی تاکہ آپ کہیں بوری نہ ہو جائیں, لیکن ہم سب بائبل سوسائٹی ہر فورم پر جہاں آپ پسند کریں, ہم ان ایلیگیشنز کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم آپ کے خادم ہیں اور آپ کے لیے دستیاب ہیں. ایک بات اور میں کہنا چاہتا ہوں, میں جناب شفیق کمل صاحب کا دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جب اس کتاب میں سے ریفرنسز جو ان کو پسند آئے اور سطحی طور پر آؤٹ آف دی کانٹیکسٹ جو انہوں نے کوٹ کیے, اس کا بائبل سوسائٹی کو بلکہ کرسچن کمیونٹی کو یہ فائدہ ہوا ہے کہ اب بائبل سوسائٹی میں لوگ ہمیں فون کر رہے ہیں کہ جناب ہمیں یہ کتاب چاہیے, اور یہ ماضی سے زیادہ اب اس کی ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے. تو اس کے لیے جناب پادری شفیق کمل صاحب, آپ کا بہت بہت میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. پھر آپ نے اپنی ویڈیو میں یہ بھی فرمایا تھا کہ آپ نے مجھے فون کیا. ہاں بالکل, آپ نے مجھے فون کیا تھا اور آپ نے اعتراض بھی کیا. میں نے, اور آپ کے کنفیشن کے مطابق میں نے وہ جو فوٹو کاپیز مجھ تک آئیں, میں نے جنرل سیکرٹری جناب اینتھنی لیمویل کو پہنچائی تھیں. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے بورڈ کا, ہماری بائبل سوسائٹی کے کلچر میں یہ بات, یہ اصول ہیں کہ اگر کسی کو بھی کوئی اعتراض ہے تو آپ اپنا موقف, آپ نے صرف ہمیں فوٹو کاپی
اس کتاب کے ان ریفرنسز کی ضرور بھیجی، لیکن آپ نے ان پر جو آپ کا اعتراض تھا تحریراً آپ نے ہمیں کبھی بھی نہیں دیے، اور جب آپ نے مجھے اپروچ کیا میں تو حیران ہوں کہ اب آپ نے کیسا موقع نکالا. اس بات کو تو ہو بھی 3-4 سال گئے ہیں، تو اب آپ کو یہ خیال آیا. چلو اس سے بہتر ہوا کہ کوئی گفتگو جو ہے وہ آگے بڑھے گی اور ہماری کرسچن کمیونٹی جو ہے وہ فریلی وہ سوچنا شروع کرے گی اور بائبل مقدس کو ایسے اسکالرز کی سرچ کی روشنی میں جب پڑھے گی تو میرا ایمان ہے کہ کسی کا ایمان خطرے میں نہیں پڑے گا، بلکہ مسیحی ایمان کی جڑیں مضبوط ہوں گی اور وہ بائبل مقدس کو جو الہامی ہے، لا تبدیل ہے، لا خطا ہے، زندگی بخش ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ اپریشیٹ کریں گے. اور میں آپ سب سے گزارش بھی کروں گا کہ جتنا ممکن ہو آپ دوسروں کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شریک کیجئے تاکہ سب باخبر ہو جائیں کہ پاکستان بائبل سوسائٹی نے اپنے دوستوں کے الزامات کا رسپانس کیا ہے. شکریہ. لکھا ہوا ہے ان کا کام دوسری کتابیں چھاپنا ہی نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ اس ادارے کو اپنا کام کرنا چاہیے. وہ کام آپ بھول گئے ہیں. اب بائبلیں مجھے کچھ دن پہلے کسی ہمارے جاننے والے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ راشن تقسیم کر رہے ہیں، اس کے لیے آپ ساتھ ساتھ 200 بائبلیں لیں. انہوں نے اس کے لیے ڈونیشن دی. انہوں نے کہا آپ جیسے راشن کا ایک بیگ دیتے ہیں 7 بائبل دیں. اب 200 بائبلیں لینے کے لیے جب مختلف جگہوں پہ رابطہ کیا گیا تو پتہ چلا جی بائبل پہلے جی وہ سیالکوٹ سے ملے گی، اس کا اتنا خرچہ ہے، پھر کہا جا کراچی سے مل جائے گی اور آپ کو وہ 600 روپے کی ملے گی. تو میں نے کہا ہمیں تو ظاہر ہے پیسے دیے کسی نے نا، تو ہم 600 کے لیے خریدنے کے لیے تیار ہو گئے. میں نے کہا کہنے لگے لاک ڈاؤن ہے کیا کرنا ہے. میں نے کہا آپ جگہ بتا دیں ہم پہنچ جاتے ہیں. وہ کہنے لگے وہ جگہ ہم نہیں آپ کو دکھا سکتے جہاں بائبل سٹور کی ہوئی ہیں، نہ وہ لوگ آپ کو مل سکیں گے. اچھا میں نے کہا ٹھیک ہے، وہ جب آپ بائبلیں دیں تو ہمیں ان کا انوائس دے دیجئے کہ ہم نے ایک ہیوج اماؤنٹ ہے کہ ہم نے وہ پیمنٹ کی ہے. کہنے لگے وہ آپ کو انوائس بھی نہیں ملے گا. اب مجھے بتائیں، اس سے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا کہ یہ بائبلیں باہر سے مفت آتی ہیں اور بائبل سوسائٹی کا کام تھا کہ ان بائبلوں کو ہر فرد و بشر تک پہنچائے. لیکن اب یہ بائبلیں دوسرے لوگوں نے چوری کر کے بیچنا شروع کر دی ہیں. وہ نہ رسید دیتے ہیں نہ سامنے آتے ہیں. بائبل سوسائٹی ان کاموں کو دیکھنے کے لیے موجود رہا کرے. اور اس وقت جو بائبل سوسائٹی بائبل بیچ رہی ہے وہ اس کی قیمت 930 روپے. مجھے یہ بتائیں، میں جو ایک اہم چیز اور آپ کو بتانا چاہتی ہوں، یہ کتاب مقدس یہ میں نے کیوں خریدی. ہماری ایک بھائی ہیں، مسلمان بھائی ہیں، وہ بائبل پڑھنا چاہتے تھے. انہوں نے کہا کہ آپ باجی بائبل دے دیں. کرونا تھا، لاک ڈاؤن تھا. میں نے پہلے دوسری بائبل منگوائی جو کہ مجھے 1100 روپے کی ملی. OBM سے میں نے لی وہ کور کے سمیت 230 کی بائبل اور 7 کور. اچھا انہوں نے کہا نہیں اب آپ کوئی ایسی بائبل دیں جس میں کمنٹری بھی ہو. تو یہ 3500 کی میں نے بائبل خریدی. یعنی ٹوٹل میں نے کوئی 4600 پے کیے ہیں اپنے ایک مسلمان بھائی جو مطالعہ کرنا چاہتے ہیں ان کو بائبل دینے کے لیے. اور جب میں نے اندر پڑھا تو اس پہ لکھا ہوا جی عشائر بانی پہلے بت پرست کرتے تھے اور وہ بھی ان کا بھی عقیدہ یہ تھا کہ یہ زندگی اس سے نئی زندگی ملتی ہے. زندگی دینے کا جو نئی زندگی دینے کا اختیار صرف خدا کی ذات کے ساتھ ہے. اور ہم اپنی ایسی جو بائبل کی مقدس کتابیں ہیں اس میں ایسی تعلیمات کو جب رکھیں گے تو یہ ہمارے لیے اتنی تشویش کی بات ہو جاتی ہے کہ ہم جس ایمان پہ کٹنے مرنے کو تیار ہے، تمام ایماندار پوری دنیا سے، پورے پاکستان سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم بائبل کی صداقت کے لیے کھڑے ہیں. اور ہم بھی بائبل کی صداقت کے لیے کھڑے ہیں. نہ ہم محترم ڈاکٹر لیاقت قیصر صاحب، پادری لیاقت قیصر صاحب، میں ان کی عزت کرتی ہوں، نہ ان کے خلاف ہیں، نہ لینتھنی اجاز لیمول صاحب کے خلاف ہے، نہ جو موجودہ سیکٹری ان کے خلاف ہے. ہماری صرف آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ یہ اگر آپ پوری کتابیں آپ کی انویسٹمنٹ ہوئی ہے نہیں نکال سکتے، آپ وہ پیجز نکال دیں بیچ میں سے، تاکہ جو مسلمان جگہ جگہ یہ لگا رہے ہیں ہماری ڈیبیٹس کے اندر وہ یہ کتاب سامنے کر دیتے ہیں معتد بہی کلام مقدس کہ یہ دیکھیں آپ کی بائبل سوسائٹی کہہ رہی ہے بائبل بدل گئی ہے.
तो फिर हम किधर जाएं? खुदारा इसको एक सियासी मसला, इसको अना का मसला ना बनाया जाए। हमें पाकिस्तान में रहते हुए अपने ईमान का दफा करना है, और जिस बात के लिए 4.5 करोड़ लोग अपनी जिंदगी शहादत पा चुके हैं, उन शहीदों की कदर करनी है, स्टिफनर शहीद की कदर करनी है, तो रसूलों के शहादत की कदर करनी है। बाइबल में लिखा है इसकी तफसीर भी कोई रूहुल कुद्स की हिदायत के बगैर नहीं कर सकता। आप कह रहे हैं कि इनके कलमी नुस्खे नहीं आपस में मुताबिकत रखते, आप कह रहे हैं इसमें 3000 गलतियां हैं। आपने तो बेशुमार ऐसी चीज़ें लिख दी जो हमारे ईमान के मुनाफी हैं। दोबारा मैं एक बार कहूँगी, ना पाजी शफीक, ना मेरा घराना, ना पास्टर गजाला शफीक, हम बाइबल सोसाइटी के खिलाफ नहीं है। खुदारा ये जो चारों किताबें मार्केट में आई हैं, इनके अंदर जो गैर ज़रूरी मवाद है उन पेजेस को हटा दिया जाए। ये बाइबल मुकद्दस नहीं है कि आप उसे हटा नहीं सकते, आप उन पेजेस को हटा दें और बाकी किताब रहने दें, ये सुजेशन भी है। और साथ साथ मैं बताती चली जाऊं, जो अभी उन्होंने कहा कोरोना वायरस, बिल्कुल कोरोना वायरस एक अहम मसला है जिस पर मैं और मेरा हस्बैंड दिन रात, मेरा पूरा घराना, हम राशन की तकसीम कर रहे हैं। हम अपनी जानों को ख़तरे में डालकर सारी कम्युनिटी के पास जा रहे हैं। ये एक वबा है, लेकिन ये वबा अगर आप कहें कि वो ज़्यादा अहम है और ये नुक्ता कम अहम है, मैं कहती हूँ कि ऐसी 100 वबाएँ एक तरफ और बाइबल की सदाकत और उसकी हकानियत के लिए खड़े होना ये एक तरफ है। सबसे अहम, जिंदगी का सबसे अहम काम है बाइबल की सदाकत के लिए मर मिटना, उस ईमान के दफा के लिए खड़े हो जाना, जिसके लिए शागिर्दों ने, ईमानदारों ने, बिशप पॉलीकार्प ने कहा था कि मैं जो मसीह सारी जिंदगी मेरे साथ वफादार रहा, मैं उसका इनकार नहीं कर सकता। हम भी कहते हैं जो खुदावंद पाक रूह, जो यीशु मसीह खुदा का बेटा, खुदा बाप हमारे साथ वफादार है, जिसने हमें अंधेरे से निकाला, रोशनी में लाया, हम कैसे उस के कलाम की सदाकत के ऊपर आने वाले जो आँच, ये कुछ लोग जो हैं या नादानी से या बेसमझी से ये कुछ हो गया, हम उसकी तस्हीह के लिए खड़े हैं। और तमाम ईमानदारों का और BTL का ख़ास तौर पर शुक्रगुजार हैं कि ये लोग आए हैं और उन्होंने अपने ताउन का यकीन दिलाया है, और वो उसी ईमान में हमारे साथ खड़े हैं कि बाइबल मुकद्दस का कोई सहीफ़ा ना बदल सकता है, ना कोई इसकी तशरीह जो है अपनी ज़ाती कोशिश से कर सकता है। तमाम ईमानदारों को मेरा सलाम पहुँचे और दुआओं के तलबगार पास्टर गजाला शफीक, पास्टर शफीक का। थैंक यू सिस्टर जी, थैंक यू सिस्टर जी। मैं चाहूँगा अगर पास्टर जी का नंबर अगर आप वीडियो पे शेयर करना चाहें, ताकि लोग आपको या अपना ईमेल आईडी, ताकि लोग आपके साथ आपको कांटेक्ट कर सकें। हर कोई नहीं अप्रोच कर पाता फेसबुक को, क्योंकि सम टाइम कुछ गाँव देहात ऐसे हैं जहाँ इतनी अवेयरनेस लोगों को नहीं है, बट वीडियो वो किसी मोबाइल में थ्रू देख लेते हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि आप कोई ऐसा, तो आप यहाँ सेलफोन चाहें नंबर शेयर कर सकती हैं, ताकि लोग आपकी आवाज़ बने, हम आपकी आवाज़ बनना चाह रहे हैं। पास्टर शफीक कंवल का नंबर है 0302 247 4469। दोबारा बोल दूं जी, 0302 247 4469। मेरा नंबर है 0342 8532 थैंक यू। ईमेल एड्रेस मैं बोल दूं ngmin@hotmail.com। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सिस्टर जी। सो व्यूवर्स, हम लोग आप अपनी टीम के साथ यहाँ आए हैं सिस्टर गजाला शफीक के पास, जो कि खुदा की बहुत अजीम खादमा है। मैं चाहूँगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारी आवाज़ बने। और इस वक्त जो इन्होंने एक खूबसूरत कपल है और खुदा का शुक्र हो खुद खादमा भी हैं, और पास्टर जी ने एक इनिशिएटिव लिया है, तो इनके साथ दें। हमें इस वक्त आप लोगों की साथ की ज़रूरत है, ताकि हम लोग, हमारी कौम में ऐसे पढ़े लिखे लोगों को हमें कदर करनी चाहिए, ताकि खुदा के शुक्र हो कि हम लोग अपनी सारी लाइफ सरवाइव करते हैं। और हम लोग चाहेंगे कि इनके साथ मिलकर स्टैंड लें। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए,
اور ہم لوگ اس جو اتنا بڑا اسٹینڈ لیا ہے سسٹر غزالہ شفیق اور پاسٹر شفیق کنول صاحب نے, تو ہم لوگ ان کو بھرپور طریقے سے ان کا ساتھ دیں. نمبر آف ای میلز, ایس ایم ایس کالز, ہم لوگ یہ مہم سٹارٹ کیے جا رہے ہیں تاکہ آپ لوگ ایٹ لیسٹ اپنا اظہار خیال کریں ای میلز کے تھرو, موبائل نمبر کے تھرو, ای میلز کے تھرو, جو بھی سوشل میڈیا پہ آپ لوگ جس طرح سے وہ کرنا چاہیں ان سے بات کر سکتے ہیں. میں چاہوں گا کہ آپ اپنا ایس ایم ایس بھی اگر ایک بھیجتے ہیں اپنے نام کے ساتھ کہ سسٹر وی آر ود یو, تو ہمارے لیے بہت بڑا یہ ایک کام ہوگا کہ خدا کا شکر ہو. ہم لوگ اس ویڈیو کو سیلیبریٹی بنانے کے لیے نہیں شیئر کر رہے آپ کے ساتھ. یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایسے پروفیسر ہیں, ببلیکل پروفیسر ہیں, جنہوں نے اتنا بڑا سٹینڈ لیا, کیونکہ ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہے کہ اتنا بڑا سٹینڈ لینا. جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں